अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आफत की ये घड़ी है, सैलाब मुल्क में हर तरफ है और हर तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अभी तक जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना तकरीबन 900 अरब यानी 1000 अरब का नुकसान इस मुल्क को हो चुका है। उस वक्त जिस वक्त इस मुल्क को इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है, पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना है, यहाँ पर एक और नेचुरल डिज़ास्टर ने इस मुल्क के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है। और पाकिस्तान की जीडीपी, इकॉनमी और लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, लोगों के जो घर बार हैं, उनकी जो बस्तियाँ सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम इस वक्त ये वीडियो सैलाब आया क्यों और इतना पानी पाकिस्तान में कहाँ से आ गया अचानक, अगर ख़ित्ते की बात करें तो पूरे ख़ित्ते में इतना फ्लड 2022 में, इतनी बारिशें 2022 में किसी भी मुल्क में नहीं रिपोर्ट हुई हैं। और अगर पाकिस्तान में ये रिपोर्ट हुई हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ जगहों पे ये बात भी डिस्कस हो रही है कि इंडिया जो है वो हर साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी का इस्तेमाल करता है और इंडिया वाटर टेररिज्म करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। आबी जाहरियत इंडिया की जो है उससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। हम जिस तहकीक के बाद आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि पाकिस्तान में ये पानी कहाँ से आया है और इसकी वजूहात क्या हैं। इन तमाम वजूहात पर वन बाय वन बात करूंगा। मेरे पास 3 बड़ी वजूहात हैं जिससे हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि पाकिस्तान में पानी जो है इतना ज़्यादा, जो कि 1947 से लेकर 2022 तक नहीं आया है। हम अपने बड़ों से सुनते थे कि 1970 में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा फ्लड आया था 1970s के किसी टाइम पर, और इसी तरह 1990s में भी एक बहुत बड़ा फ्लड पाकिस्तान ने देखा। 2010 और 2014 का फ्लड होश में हमने ख़ुद भी देखा और वो पानी खासा ज़्यादा था। लेकिन ये जो 2022 का पानी है इसको 2010 का जो बड़ा मैसिव फ्लड था उससे भी बड़ा कहा जा रहा है। वजूहात क्या हैं अगर बात करें तो उमूमी तौर पर यह होता है कि पाकिस्तान के अंदर KPK के जो इलाके हैं, हमारे जो नॉर्दर्न इलाके हैं, वहाँ पर मॉनसून रेनफॉल होती है जहाँ से पानी आबशारों के ज़रिए, दरियाओं के ज़रिए आ जाता है और फिर वो सारा पानी जो है दरियाए इंडस के साथ साथ जो इलाके हैं उनको डिस्टर्ब करता है। लेकिन इस साल चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस साल अगर बात करें तो सैलाब जो है और बारिशें जो हैं स्पेशली वो बलूचिस्तान से शुरू हुई हैं, KPK से शुरू नहीं हुई हैं। उसके बाद सिंध जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, और उसके बाद फिर KPK की बारिशें और फिर कुछ सेंट्रल पंजाब और फिर जनूबी पंजाब के हवाले से कुछ बारिशें रिपोर्ट हुई। तो जो सैलाब आने का जो इस साल का पैटर्न था वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं इन तमाम चीज़ों पे वन बाय वन आऊँगा, आपको इन पैटर्न पे बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुल्क का दर्जा हरारत जो है इस साल बहुत गैर मामूली रिपोर्ट हुआ है। और ये तीनों वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, ये तीनों गैर मामूली हैं कि इस तरह के असरात पहले नहीं देखे गए हैं। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने अपने एक वीलॉग में अप्रैल में ये बात आपसे शेयर की थी कि इस साल जो मौसम है इसकी जो तब्दीली है वो बिल्कुल इर्रेगुलर है, बिल्कुल गैर मामूली है। क्योंकि अगर मुल्क में बात की जाए गंदम की, मुल्क में बात की जाए लेमन की, लीमू की, और मुल्क में बात की जाए आमों के सीज़न की, तो इस साल इनकी फसलें मुतासर हुई हैं, इनके बागात मुतासर हुए हैं। क्योंकि मार्च में उमूमी तौर पर सिंध से आने वाला लेमन जो है वो वाफर मिकदार में पाकिस्तान में अवेलेबल होता है। लेकिन जो सर्दी की लहर फ़ौरन चली गई और गर्मी की लहर आ गई, और मार्च में जहां टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन होता है, हमने कुछ इलाकों में 35 डिग्री का टेम्परेचर मार्च से ही देखना शुरू हो गए थे, जिसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की गंदम की फसल पर भी पड़ा, आम के ऊपर भी पड़ा, और जो आम और लीमू के बागात वाले फार्मर्स हैं उनको इसका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब गंदम की कटाई हुई तो लोगों की फ़ी एकड़ जो पैदावार थी उसमें भी कमी देखने में आई, और उसकी वजह जो है वो गर्मी बताई जाती है। और ये जो गर्मी का अचानक पैटर्न था, पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है, स्पेशली अगर ईरान की मैं बात करूं तो ईरान के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे अहवाज़ एक इलाका है, वहाँ पर अप्रैल के अंदर जो टेम्परेचर था, अप्रैल मई में जो टेम्परेचर था वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिपोर्ट हुआ था। यानी ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था जो कि इस टाइम पे रिपोर्ट होता है। उस वक्त जब पंजाब के अंदर टेम्परेचर जो है जून में पड़ने वाली जो बारिश है या मौसम जो जब मानसून का आता है, बादल होते हैं, गर्मी का ज़ोर टूटता है, तो उस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ख़ासी गर्मी रिपोर्ट हो रही थी। अगर आप इस बात को समझें तो आप इस सूरत हाल को समझ पाते हैं
کہ جب بھی گرمی پڑتی ہے تو ہوا کا دباؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ان علاقوں میں، اور اگر سندھ اور بلوچستان میں ہوا کا دباؤ کم ہو رہا تھا، وہاں پر زیادہ گرمی موجود تھی، اور مغربی جتنا بھی ہمارا بارڈر ہے اسپیشلی ایران کی، جیسے میں نے آپ سے صورتحال میں بات کی، تو اس دباؤ نے جو مونسون اور جو بارشوں کا سسٹم ہے اس کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اگر آپ مونسون کے سسٹم کو یہاں پر ریویو کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر سال جو ہمارے مونسون رین ہے، بادل جو ہیں، یہ پاکستان میں خلیج بنگال سے داخل ہوتے ہیں، بنگلہ دیش انڈیا میں برسنے کے بعد یہ بادل ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، ناردرن علاقہ جات ہیں، وہاں پر آ کے برستے ہیں، اور کچھ بادل جو ہیں اس کے پاکستان کے سینٹرل پنجاب اور باقی علاقوں میں آ کر معمول کی بارشیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سال زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے ہوا کا کم دباؤ ان اسپیسیفک ایریاز میں تھا جو اس وقت میں سرکل کر رہا ہوں، جو کہ ہمارے بلوچستان اور سندھ کے علاقے ہیں۔ تو یہ سارا جو مونسون سسٹم ہے یہ انڈیا میں کم برسا، یہ شمالی علاقہ جات میں کم برسا، کیونکہ اس کو ہوا کا کم دباؤ بلوچستان اور سندھ میں کھینچ رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ ساری بارشوں کو لے کر ٹرانسفر ہو گیا، اور بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے غیر معمولی طور پر بارشیں ہوئیں، بہت زیادہ کچے گھر وہاں پر تعمیر ہوتے ہیں، بہت سے گھر ڈسپلیس ہوئے، بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے۔ یہ ٹرینڈ پھر ہم نے بعد میں سندھ کی طرف آتی بارشوں میں بھی دیکھا، اور اس کے بعد پھر جنوبی پنجاب کے کوہ سلیمان پہ، رد کوہی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ پہاڑوں پر کوہ سلیمان پہ ہونے والی بارشوں نے اچانک جو فلیش فلڈنگ ہے اس کی کاز کی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان کے راجن پور، ڈی جی خان سے متعلقہ علاقے، اور پھر اب یہی بارشوں کا پانی اور یہ سب کچھ دادو اور شکارپور اور سندھ اور باقی علاقوں کی طرف، کچی بستیوں کی طرف جو ہے یہ روان دوا ہے۔ ایک وجہ تو درجہ حرارت جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وجہ بنا ہے بارشوں کو کھینچنے کی، اور یہ پاکستان کے اندر غیر معمولی رہا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے پاکستان میں اس وقت اتنا پانی دیکھے جانے کی، وہ ہے غیر معمولی بارشیں، کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ جو غیر معمولی بارشیں ہیں یہ پاکستان کے اندر معمولی جو بارش ہوتی ہے ایوریجلی یہ اس سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اس وقت میٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان کا یہ گراف میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر پاکستان میں جو اینولی یا ایوریج نارمل بارش ہوتی ہے وہ 115 ملی میٹر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایکچوئل کتنی بارش ہوئی ہے تو وہ 357.6 ملی میٹر ہوئی ہے۔ تو ایوریجلی اگر دیکھا جائے تو 210 تقریباً 200% بارشیں جو ہیں وہ اس سال زیادہ ہوئی ہیں، یعنی دگنی نہیں تگنی بارشیں جو ہیں اس سال زیادہ ہوئی ہیں۔ اگر اسی طرح آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمومی طور پر جو فلڈ ہیں وہ KPK کے علاقوں میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مانسون سسٹم زیادہ جاتا ہے، لیکن ان پہاڑوں پر اور پھر سینٹرل پنجاب اور باقی جگہوں پہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس کشمیر کا علاقہ ہے اس میں -3 آ رہا ہے، یعنی معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سسٹم وہاں پر تھا ہی نہیں۔ یہ سسٹم تو بلوچستان جا چکا تھا۔ اگر آپ بلوچستان آئیں تو 51.1 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، اور وہاں پر 294 تقریباً 476% بارش زیادہ ہوئی ہے۔ دیٹس مین کہ 500% بارش تقریباً بلوچستان میں ہمیں زیادہ رپورٹ ہوئی ہے۔ اس طرح گلگت کی بات کریں تو وہاں پر 132% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 45% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، جو کہ زیادہ بارشیں نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف تو پنجاب میں بارشیں جو ہیں وہ دیکھیں تقریباً 90% زیادہ ہوئی ہیں، اور تقریباً 100%، اور ان میں عمومی طور پر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا علاقہ شامل ہے۔ سندھ کے اگر آپ صورتحال دیکھیں تو سندھ میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ وہاں کا ٹیمپریچر ہے۔ 111 ملی میٹر بارش وہاں پر ایوریج ہوتی ہے، لیکن 687 ملی میٹر بارش وہاں پر ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 520% وہاں پر فلڈ جو ہے وہ زیادہ کاز کیا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو ٹرینڈ میں نے آپ کو بارشوں کا بتایا ہے، اس ٹرینڈ کی ایک بڑی وجہ جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں درجہ حرارت تھا۔ یہ سارا مونسون سسٹم ان علاقوں میں جا چکا تھا، اور اس مونسون سسٹم کی وجہ سے یہ پانی جو ہے پاکستان کے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، اور اسپیشلی ان علاقوں میں زیادہ گیا جہاں پر عمومی طور پر اتنا پانی نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ بارشیں سندھ یعنی کراچی کے علاقوں اور حیدرآباد کے علاقوں کی طرف بھی گئیں تو اس اربن ایریا پر ہونے والی بارش سے جو ندی نالے چوک ہوئے، جو سیوریج سسٹم ڈسٹرب ہوا، اس سے اربن فلڈنگ بھی دیکھی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں
یہاں پر گرمی زیادہ ہونے کی وجوہات میں شاید ہمارا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہے، ایک مین میڈ جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس میں زیادہ آتی ہے۔ قدرت کی طرف سے بارش جو ہے اس طرف برسنا ایک قدرتی آفت ضرور ہے، لیکن ہم کبھی کبھی ان قدرتی آفات کو خود بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از انڈین فیکٹر۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے عمومی طور پر پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں میں زیادہ پانی چھوڑتا ہے، جس میں اسپیشلی چناب کا پانی ہے، راوی، ستلج اور بیاس جو کہ ایسٹرن ریورز میں آتے ہیں، ان کا پانی عمومی طور پر بھارت کی طرف سے فلڈ جب آتے ہیں بھارت میں یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پانی ادھر آتا ہے۔ لیکن اگر انڈین فیکٹر کو اس سال 2022 میں دیکھا جائے تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان میں درجہ حرارت بلوچستان سندھ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مونسون سسٹم کا رخ بھی اس طرف ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے سندھ اور بلوچستان کی بارشیں میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا کے علاقے میں اتنی بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ اب انڈیا میں بارشیں ہی نہیں ہوئی ہیں تو پھر انڈیا کی طرف سے پانی جو ہے وہ پاکستان میں کہاں سے داخل ہوگا؟ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا کے پاس جو آکوپائڈ کشمیر ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پر 12% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، مطلب بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوئی۔ پاکستان کے علاقوں میں تو 45%، 90%، 200%، 300%، 500% بارشیں ہوئی ہیں، تو انڈیا میں صرف 12% زیادہ بارشیں رپورٹ ہوئی ہیں، جو کہ صرف انڈیا کے پاس آکوپائڈ کشمیر کا علاقہ ہے۔ اس طرح اگر انڈین پنجاب کی بات کریں تو وہاں اس سال 11% کم بارشیں ہوئی ہیں، معمول کے مطابق بارش کم ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش کا علاقہ عمومی طور پر چناب ریور اور باقی پانی یہیں سے ہی آتے ہیں، وہاں پر 5% کم بارشیں ہوئی ہیں۔ سو انڈیا کی طرف سے فلڈ آنا جو ہے اس سال پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں ہے، دو کہ عمومی طور پر جب انڈیا میں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر پانی نہیں مینج ہوتا، ایک حد تک وہ اس پانی کو روک سکتے ہیں، لیکن اس پانی کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی سے بھارت پاکستان کی طرف بھیجتا ہے، جو کہ پاکستان کا ہمیشہ ان سے گلہ رہتا ہے۔ لیکن اس بار انڈین فیکٹر کی وجہ سے زیادہ ہماری طرف جو گلوبل وارمنگ کا فیکٹر ہے، تو 3 فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک درجہ حرارت ہے، دوسرا ہمارا کلائمیٹک پیٹرن کا چینج ہونا ہے، اسپیشلی بارشوں کا غیر معمولی ٹرینڈ ہے جو کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا، اور انڈین فیکٹر۔ تو اس میں آپ خود اس چیز پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس فیکٹر نے پاکستان میں یہ سب چیزیں کاز کی۔ اب وجہ ایک لاسٹ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری وجوہات کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، کلائمیٹک پیٹرن کیوں چینج ہو رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات اچھے کر لیں تو ایسے پانیوں کے تقسیم کو ہم اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو اس سب کی بڑی وجہ جو ہے پہلے 2 فیکٹر ہیں جو کہ درجہ حرارت ہیں اور غیر معمولی بارشیں پاکستان میں ہونا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ جب آپ، میں اور ہمارے گھروں میں ہر گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موٹر سائیکل ہیں، ایک گاڑی گھر میں ہے، ہر شخص جتنی ہماری پاپولیشن ہے اتنی ہی روڈ کے اوپر آپ نے گاڑیاں اور موٹر سائیکل دیکھے ہیں، تو اگر ہم آئل جلائیں گے، گیس جلائیں گے اور زیادہ آئل کا استعمال کریں گے تو ہم گلوبل وارمنگ کو دعوت ہی تو دیں گے۔ پاکستان کے اندر آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پہ کام نہیں ہوگا، سولر کے اوپر ہم نہیں شفٹ کریں گے، اور جتنی ہم کاربن جلائیں گے پاکستان کے اندر گرمی جو ہے گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹ میں زیادہ آئے گی۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات، اگر آپ بلوچستان اور سندھ کی حالت دیکھیں کہ وہاں پر گرمی زیادہ پڑنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پر فارسٹ جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں، اور ہم فارسٹریشن یعنی اپنے درختوں کی کٹائی کے ساتھ ٹمبر مافیا ہے اور بہت سے معاملات ہیں، اور اب پاکستانی حکومت کی پریورٹیز ہیں۔ یہ تو بہت اچھا کیا عمران خان نے کہ اپنے بلین سونامی ٹری میں، بے شک ان کا ٹارگٹ پورا ہوا نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے جگہوں پہ پلانٹیشن ہوئی ہے، اور اس پلانٹیشن کی وجہ سے وہ علاقے ماڈریٹ ہیں، وہاں پر گرمی اتنی زیادہ نہیں پڑتی ہے اور معمولی بارشیں ہوتی ہیں، اور جتنی بارشیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کون سی لانگ پرائرٹیز بنانی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہے، تاکہ جو کلائمیٹ کا پیٹرن ہے جس نے ہمیں افیکٹ کیا ہے اس سال، یہ آنے والے سالوں میں ہمیں افیکٹ نہ کرتا رہے۔ ورنہ ہم یہ بحث کرتے رہیں گے کہ پانی انڈیا سے آ جاتا ہے، ورنہ ہم یہ بحث کرتے رہیں گے کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کالا باغ ڈیم کیا، آپ پاکستان کے اندر 350 سے زائد ایسی پرپوز سائٹس ہیں جہاں پر آپ ڈیم بنا سکتے ہیں، تو آپ ڈیم بنا سکیں گے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ اب تک حقائق رکھے جائیں تاکہ آپ جان سکیں کہ پاکستان میں اس فلڈ کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ نے رکھے بہت سا خیال، دیکھتے رہے AR ویوز۔